तब क्या उठता है कि सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, सुबहान अल्लाह। आप गौर करें, हर बंदे ये चीजें लोग बनाते हैं ना, इसमें इतनी डाल दो, इसमें इतनी डाल दो, इतनी, तो एक तरह की चीजें बनती जाती, एक ही तरह। कोई भी चीज जो इंसान बनाता है, चम्मच है, बर्तन है, तो एक ही तरह का बनाता है। अल्लाह करीम की तख्लीक का कमाल ये है कि नाक हर बंदे की एक है, आंखें दो हैं, कान दो, होंठ सबके है ना, और चेहरे मुख्तलिफ हैं। समझते हैं आप बात? यानी वही चीजें अल्लाह ताला ने दी जो सबको दी, और इसके बावजूद चेहरे मुख्तलिफ हैं। तो मानना पड़ेगा कि जो बनाने वाला है वो बड़ी शान वाला है, जो बनाने वाला है वो बड़ी शानों वाला है। जो वो बना सकता है दूसरा कोई नहीं बना सकता। आयत नंबर 28 में बताया कि जो उलमाए रब्बानीयीन है ना, उनके दिलों में अल्लाह की खशियत होती है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, ये मसला थोड़ा जरूर सुन लें। फरमाया अल्लाह के बंदों में से अल्लाह से वो डरते हैं जिनके पास इल्म है। एक लफ्ज़ कभी कभी हम कहते हैं, लड़ाई हो जाए ना तो कहते हैं तू मैनू जानदा नहीं। इसका क्या मतलब होता है? तू मैनू कहते हैं ना कुछ लोग, तू मैनू, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तू मेरे से लड़ाई कर रहा है, तू मेरी ताकत नहीं जानता, मेरे ताल्लुकात नहीं जानता, ये तर्जुमा है इसका। तू मेरी दौलत को नहीं जानता, मैं कितने लोग मेरे हैं चाहने वाले, प्यार करने वाले, या मेरे खानदान वाले, तू जान, ये मतलब होता है कि तू मुझे जानता। जो जानता होता है वो डरता है, जो नहीं जानता वो ऐसी होता है। जो बंदा रब को जानता नहीं ना, वो नहीं डरता, और जो जान लेता है ना वो डरता है। पता चल जाता है कितनी कुदरतों वाला है। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम सबसे बढ़कर रब को जानता हूं और मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह से डरता हूं। इसलिए ज्यादा बातें करने वाला आलिम नहीं होता, अल्लाह से ज्यादा डरने वाला आलिम होता है। जो बंदा कहता है मैं किसी को बोलने ही नहीं देता, मैं बड़ी कहानियां सुनाता हूं, तो ये इल्म की अलामत नहीं। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, अल्लाह के बंदों में से जो आलिम है वो अल्लाह से डरते हैं। अगर तू ज्यादा डरता है तो तू बड़ा आलिम है, अगर तू नहीं डरता फिर तू अनपढ़ है। ये तो अपने आप से पूछ ले। अब लोग कहते हैं जो जरी हो जाए, जो बेदरेग बोले वो आलिम है। ना भाई, जो सोच सोच के बोले, जो डर डर के बोले, जो एहतियात से बोले, असल आलिम वही होता है। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों की बरगुज़ीदा और चुनीदा और नेकी के कामों में सबकत करने वाले फरमाकर जन्नत की उन नेमतों का जिक्र फरमाया जो अल्लाह ताला ने इन साले बंदों के लिए तैयार की हुई। फिर आयत नंबर 40 में मुशरिकों के माबूदाने बातला का जिक्र है। आयत नंबर 41 से फरमाया कि अल्लाह ताला आसमानों और जमीनों को अपने मरकज से हटने नहीं देता, और अगर वो अपने मरकज से हट जाएं तो अल्लाह के सिवा कोई दोबारा उनको अपनी जगह पे कायम करने वाला नहीं है। आयत नंबर 45 में फरमाया कि अल्लाह ताला लोगों की बदआमालियों की वजह से उनकी गिरफ्त फरमाता तो रूए जमीन पर कोई जानदार जिंदा ना होता। अगर अल्लाह ताला लोगों के गुनाहों की वजह से उनको पकड़ता तो फिर कोई मौजूद, मर गए होते, सारे खत्म हो गए होते। नबी पाक की शरीयत और दूसरी जानब बरादरी, तो ये मतलब आप अंदाजा कर लें कि ये बात कहां तक जाती है। आपने उसमें से इख्तियार किसे किया? हमारी बरादरी वही है जिस बरादरी में हजरत बिलाल हबशी शामिल है, हजरत सुहैब रूमी और अम्मार यासर शामिल, वो हमारी बरादरी है। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। फिर इससे आगे आयत नंबर 37 से ये मसला बयान हुआ है कि जो मुंह बोला बेटा है वो हकीकी बेटे के हुक्म में नहीं होता, वो हकीकी बेटे के हुक्म में नहीं होता। वो मैं पीछे भी बता चुका हूं।
ہوا یہ تھا کہ ایک منہ بولے بیٹے نے طلاق دی تھی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ منہ بولے بیٹے تھے، تو ان کی زوجہ سے حضور نے نکاح کرنا چاہا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو یہ والا معاملہ ہے، تو فرمایا وہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ منہ بولا بیٹا ہی ہوتا ہے۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک دوست نے سوال پوچھا تھا کہ منہ بولی جو بہن ہوتی ہے تو بھئی وہ غیر محرم ہوتی ہے، منہ بولی بہن غیر، منہ بولی ماں جو ہوتی ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ وہ کہولا کی عمر کو پہنچ جائے، اس نے بچہ چھوٹا سا لے کے پالا ہو، وہ معاملہ اور ہے، لیکن ہمارے ہاں جس طرح رشتے نہیں بن جاتے، جو اصل بہن ہوتی ہے اس کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ بھئی جس کو اللہ رسول نے تیری بہن بنایا تجھے وہ پسند کیوں نہیں، اور جس کو رب کریم نے تیرے لیے رشتہ بنایا ہے تجھے وہ رشتہ قبول کیوں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حقیقی مفہوم کی طرف ہماری توجہ لگائے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ تو پھر اسی طرح آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ عظیم بات ارشاد فرمائی جس کی طرف امت کی توجہ ہونا بڑی ضروری ہے۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی ضرورت بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ میرے نبی نے کمی چھوڑی کوئی نہیں، ضرورت ہی کوئی نہیں، حاجت ہی کوئی نہیں، ضرورت ہی کوئی نہیں۔ بلا وجہ بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، روٹی پیٹ بھر کے کھانے کو نہیں ملتی تو نبوت کا دعویٰ کر دیتے ہیں، اور عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں جو میدان میں آ نکلتے، اور مجھے تو ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی جو دلیلیں پوچھتے ہیں اور پھر بعد میں کہانیاں سناتے ہیں۔ تو بھئی حضور آخری نبی ہیں، رسول کریم کے بعد کوئی نبی آ سکتا؟ ایک بات کو سمجھے، حضور کا تاج ہے ختم نبوت، یہ نبی پاک کی نشست ہے ختم نبوت، یعنی نبی ختم ہو گئے تو آخری نشست پہ حضور بیٹھے۔ تو اب جو کہتا ہے کہ میں نے بھی بیٹھنا ہے تو بے ادبی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس لیے قادیانی اتنے برے ہیں، ان سے مسلمان اس لیے بیزار رہتے ہیں کہ وہ بہت بڑی بے ادبی کرتے ہیں۔ وہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد کسی کو ذلی اور کسی کو بروزی نبی مانتے ہیں۔ بھئی رسول کریم پر نبوت ختم ہو گئی، اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی، فرمایا اگر کوئی ہو سکتا ہوتا نا تو خطاب کا بیٹا عمر ہوتا، جن میں صفتیں ہیں لیکن جو ہو سکتے تھے جب وہ نہیں ہوئے، جو ہو سکتے تھے تو ایک کانا آدمی، وہ کانا تھا مرزا، ایک آنکھ سے کانا تھا، اور عجیب اس کے باتیں تھیں، بڑے بڑے عجیب اس کو امراض تھے، اس نے اٹھ کے دعویٰ کر دیا۔ تو بڑے بڑے عجیب لوگ ہیں نا، ماننے والے تو شیطان کو بھی مانتے جاتے ہیں، معاذ، ماننے والے تو سب کو مل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ حق پر استقامت عطا فرمائے۔ پھر اس سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اور صفات کا بیان ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر، ڈر سنانے والا بنا کر، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور ہم نے آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے آپ کو چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے یہ صفات عطا فرمائی ہیں، شانیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک بات آپ یہاں رک کے ذرا سوچئے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی شان مصطفیٰ کا جلسہ کرنے کی کیا ضرورت، معراج مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، آپ سیدھا سیدھا نماز روزے کی بات بتائیں، شان بیان کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ سیدھا سیدھا کہیں کہ حضور نے فرمایا سچ بولو،
کھری بات کرو اور دیانتداری. یہ آپ کیا حضور شان بڑی تھی، عظمت بڑی تھی، تو بھائی ان آیات میں اللہ کیا بیان کر رہا ہے؟ کہا میرا محبوب نذیر بھی ہے، بشیر بھی ہے، سراج منیر بھی ہے. یہ ساری صفتیں اللہ نے قرآن میں بیان کی، اور ایک جگہ پہ نہیں، درجنوں جگہ پہ واضح آیات میں. ویسے تو سارا ہی قرآن حضور کی تعریف ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن. فرمایا اگر تم نے حضور علیہ السلام کے اخلاق دیکھنے ہو تو قرآن پڑھ لو. تو اس لیے یہ عظمتوں اور شانوں کا بیان یہ طریقہ ہے، یہ مسلمان کی روح کی غذا ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر آیت نمبر 53 سے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب بیان ہوئے کہ بغیر اجازت نبی کے گھر میں داخل نہ ہو. دعوت طعام ہو تو کھانا کھا کے منتشر ہو جاؤ. کھانا کھا لیا تو اب ہوا یہ کہ حضور نے دعوت پکائی کچھ صحابہ کی، تو کھانا کھا کے بیٹھ گئے گپ شپ کرنے کے لیے. تو محبوب کریم نے ایک دو دفعہ دیکھا کہ اب یہ جائیں، حضور نے آرام کرنا تھا، لیکن کچھ لوگ بیٹھ گئے. تو اللہ کریم نے فرمایا جب کھا لیا ہے نا اب جاؤ منتشر ہو جاؤ. گویا رب کریم اپنے محبوب کے دربار کے آداب بیان فرماتا ہے، اللہ بیان فرماتا ہے. اللہ اکبر. نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. نبی کی بیویوں سے آپ کی رحلت کے بعد دائمی طور پر مسلمانوں کا نکاح ممنوع ہے. اپنے کسی بھی عمل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دو. شان رسالت میں عظیم ترین آیت ہے، آیت نمبر 56، بڑی عظیم آیت. کون سی بلا؟ ان اللہ وملائکتہ، فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی کریم پر درود بھیجتے ہیں. اللہ بھی بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو تم بھی نبی پاک پر درود پڑھو اور خوب سلام پڑھو. تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھ پر ایک بار درود پڑھو گے تو اللہ تم پہ 10 رحمتیں فرمائے گا، اور تمہارے 10 گناہ معاف کر دے گا، اور تمہارے 10 درجے اللہ بلند فرما گے. ایک بار درود شریف کو وظیفہ بنائیں، پابندی سے پڑھا کریں، پابندی سے. میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کچھ کام کرتے، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ وہ کام آج بھی بڑے ضروری ہیں، بڑے ضروری. بزرگ یہ کیا کرتے تھے کہ وہ نا اپنی ریل رکھتے تھے، اپنا مصلی بچھاتے تھے مسجد میں آ کے، اور اپنی تسبیح سائیڈ پہ رکھ لیتے تھے صبح کے وقت. اور روزے نہیں ہوتے تو پانی کا پیالہ بھی ساتھ ہوتا تھا. کچھ دیر قرآن پاک پڑھنا، اپنا مصلی بچھایا، پھر اس کے ساتھ کچھ دیر تسبیح پڑھنی، پھر پانی پہ پھونک مارنی، پھر اس کو پینا. مجھے لگتا ہے یہ اہتمام ہے عبادت کا. میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہاتھوں میں تسبیح رکھ لو، تسبیح ہاتھ میں ہو تو چلتی بھی رہتی ہے. تو یہ چھوڑ دیں، لوگ کیا کہیں گے، بہانہ کریں گے، دنیا کہے گی یہ بابا تسبیح ہو گیا، تو کہنے دو. تسبیح ہو تو تسبیح چلتی بھی. سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ تو اہتمام کریں. یہ 20 منٹ 10 منٹ مصلی پہ بیٹھ کے درود شریف پڑھیں. ہمیں موقع مل جائے تو ہم پڑھ لیتے. کچھ کہتے میں گاڑی چلاتے چلاتے پڑھتا ہوں. میں نے کہا یہ سارے طریقے ٹھیک ہے، پر میری رائے یہ ہے کہ مصلی بچھا کے، خوشبو لگا کے، اچھے کپڑے پہن کے، مدینے کی طرف منہ کر کے، یعنی حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا ہے نا جی، حضور کی بارگاہ میں، تو پھر پورے اہتمام سے سلام پڑھیں. اللہ توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 60 سے 61 میں منافقین اور فاسقین اور جن کے دلوں میں عداوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روگ ہے اور مدینے میں جھوٹی افواہیں پھیلانے والوں کو خبردار کیا گیا کہ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو انہیں مدینے میں رہنے نہیں دیا جائے گا. اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ لوگ لعنتی ہیں اور جہاں بھی پائے جائیں انہیں چن چن کر قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ حضور کے بارے میں دل میں منافقت رکھتے ہیں. پھر آگے سورہ سبا شروع ہوتی ہے.
اس सूरत की आयत नंबर 9 में दुश्मनान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इबरतनाक अजाब की वईद है। आयत नंबर 10 से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के मोजज़ात का जिक्र है कि इन्हें ये फजीलत दी गई कि पहाड़ और परिंदे उनके साथ तस्बीह करते थे। हजरत दाऊद तस्बीह करते तो पहाड़ भी तस्बीह करते, परिंदे भी। दाता अली अजमेरी ने एक बात लिखी है, कहते हैं कि हजरत हबीब बिन असलम राई थे। दाता साहब ने 1000 साल पहले लिखा है। वो किसी से मिलते नहीं थे, दोपहर के वक्त बकरियां लेके जंगल में चले जाते, मिलते नहीं। एक बंदा बड़ी दूर से आया, कहने लगा मैंने मिलना है। उन्होंने कहा बाबा इस टाइम नहीं मिलता। कहने लगे अल्लाह का बंदा है ना, थोड़ा नाराज ही हो जाएगा, चला जा। कहते मैं पहाड़ के पीछे गया तो मैंने अजीब नजारा देखा कि बाबा जी मुसल्ले पे बैठे हैं और एक भेड़िया उनकी बकरियां चरा रहा है। भेड़िया वो खाया करता था, आज चरा रहा। कहते हैं बड़ा हैरान हुआ। बाबा जी कहने लगे इस वक्त क्यों आए हो? तो मैंने कहा हुजूर अगर आ गया हूं तो मेहरबानी करें। मैंने फौरन कहा ये भेड़िया बकरियां चला रहा है। फरमाने लगे जब से मैंने रब से सुलह कर लिया ना, सारी मखलूक की मुझसे सुलह हो गई, सारी मखलूक की सुलह हो गई। तो कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया कि पता नहीं बाबा कुछ खिलाए पिलाएगा भी कि नहीं। तो कहते हैं लकड़ी का प्याला पहाड़ के नीचे रखा तो वो शहद से भर गया। फिर मैंने वो पिया, दोबारा रखा तो दूध से भर गया। फिर तीसरी दफा रखा तो वो पानी से भर गया। तो कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान हुआ। तो कहने लगे हैरानगी वाली कौन सी बात है? अगर बनी इसराइल के नबी दुआ करें अपनी नाफरमान कौम के लिए तो अल्लाह उन्हें पहाड़ों से पानी दे देता है। मैं तो मोहम्मद अरबी का वफादार गुलाम हूं, मुझे नहीं अल्लाह अता करेगा। ये मैं साथ साथ बुजुर्गों की बातें इसलिए करता हूँ जब बनी इसराइल का जिक्र आता है कि मेरे नबी पाक ने फरमाया उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा और या बनी इसराइल के नबियों की तरह होंगे। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ परिंदे और पहाड़ तस्बीह करते, लोहा उनके लिए नरम कर दिया गया था और वो जिन्हें बनाते थे और बांधने के लिए उनमें कड़ियां भी डालते। इसी तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम के मोजज़ात का जिक्र है कि हवा उनके तख्त को तेज रफ्तारी के साथ उड़ाकर ले जाती थी और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म और इज़्न से जिन्नात भी उनका हुक्म मानते थे, जिन्नात भी उनका हुक्म। और इसमें एक वाक़े की तरफ भी इशारा है। वो हुआ यूं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ना बैतुल मुक़द्दस बनानी शुरू की तो ड्यूटी जिन्नों की लगा दी। फरमाया चलो बनाओ, ये कुरान मजीद में जिक्र है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों की ड्यूटी लगाई तो पता था आपको कि मेरा वक्त भी करीब है। बाज़ मुहद्दिसीन ने लिखा है कि ये 12-15 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में बादशाह बन गए, बड़ी थोड़ी उम्र। तो उनको पता था मेरा वक्त करीब है। तो बैतुल मक़दस जो है उसकी तामीर का आगाज तो किया था हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने, इनके वालिद ने। वो मिसाल कर गए थे, इनको वसीयत कर गए। हजरत सुलेमान हम उसको उन्हीं बुनियादों में बना रहे थे तो ड्यूटी लगाई जिन्नों की के बनाओ। पता था मेरा वक्त करीब है तो अर्ज करने लगे मालिक अगर मैं दुनिया से चला भी जाऊं तो इनसे पोशीदा रखना, चला भी जाऊं तो इनसे पोशीदा रखना, जिन्नों से। मैं पर्दा कर गया हूं तो अपनी लाठी पर टेक लगा के खड़े हो गए। जिन काम करते रहे वो करते ही रहे, करते ही रहे, करते ही रहे। उनको पता था कि हजरत सुलेमान खड़े हैं, जरा भी हरकत की ना तो नाराज हो जाएगा। कुछ ने लिखा है कि कई महीने बीत गए, हजरत सुलेमान खड़े हैं। जब काम मुकम्मल हो गया ना तो फिर अल्लाह ने हुक्म दिया जमीन को कि सुलेमान को नहीं उनकी लाठी को तो खा जा। तो फिर लाठी को जमीन ने खाना शुरू किया। वो लग जाती है ना कुछ चीजें लकड़ी को जो खाती है, ने खाना शुरू किया तो डंडा टूटा तो आप जमीन पे तशरीफ लाए। फिर जिन्नों को पता चला कि हजरत सुलेमान तो विसाल कर गए। कितनी देर ऐसा रहा। अल्लाह तबारक व तआला
کتنے مہینے نبی، یہ قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، آپ 22ویں پارے کی تلاوت کریں تو اگر حضرت سلیمان کتنے مہینے انتقال کے بعد بھی کھڑے رہیں تو ان کو کچھ نہیں ہوتا، تو بتائیے نا پھر حضور کا وہ فرمان کتنا حق اور سچ ہے کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین نبیوں کا وجود کھاتی نہیں۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی، فرمایا اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین پر وہ نبیوں کے جسموں کو کھاتی، اللہ کے ہر نبی زندہ ہے اور وہ رزق دیے جاتے ہیں، اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ پھر آیت نمبر 22 سے مشرکین کے باطل معبودوں کی بے بسی کا بھی ذکر ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے اذن کے بغیر کسی کو شفاعت کی مجال نہیں، عرض کریں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے کریں گے۔ آیت نمبر 28 میں رسول کریم علیہ السلام کی رسالت عامہ کا ذکر، عام رسالت ہے نبی پاک، کہ آپ کی دعوت پورے عالم انسانیت کے لیے، اور یہ سارا عالم انسانیت آپ کی امت دعوت ہے، اور جن خوش نصیبوں نے ایمان قبول کر لیا وہ امت اجابت ہے۔ ایک ہے نبی پاک کی امت دعوت، تو وہ جس کا اللہ رب ہے نا، ان سب کی طرف حضور رسول بن گیا ہے، یعنی سب کو حضور نے دین کی دعوت دینی ہے۔ ہاں جو دعوت قبول کر لے پھر وہ امت اجابت ہے، قبول کرنے والی امت۔ اگلی آیات میں اسی مفہوم کو بیان کیا کہ اپنے عہد کے جابروں اور متکبرین کو آخرت میں ان کے عہد کے کمزور طبقات کے لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارے ایمان سے محرومی کا سبب تم بنے تھے۔ مزید بتایا کہ پچھلی امتوں کے خوشحال لوگ مال و دولت کی فراوانی کو اپنی مقبولیت کی دلیل سمجھتے تھے، کہتے تھے ہم اللہ کے قریبی ہیں اسی لیے تو اتنی مال و دولت دی ہے اللہ نے، اس کو وہ دلیل بناتے تھے، حالانکہ مال و دولت کوئی دلیل ہے؟ اگر یہ قریب ہونے کا ذریعہ ہوتی تو سب سے زیادہ میرے نبی پاک کی تجوریوں میں ہوتی، یہ کوئی دلیل نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کا قرب مال و دولت کی فراوانی سے نہیں ملتا بلکہ ایمان اور عمل صالح کی دولت سے ملتا ہے، اور رزق کی کشادگی یا تنگی کا تعلق کسی کی فضیلت یا بے توقیری سے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کبھی وہ نعمتوں کی فراوانی امتحان کے طور پر فرماتا ہے اور کبھی آزمائش میں مبتلا کر کے بندے سے امتحان لیتا ہے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے سوال کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے ہیں؟ فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے اس کی بندگی کا اظہار کیا، اس بات کا اللہ نے اس آیات میں ذکر کیا۔ آیت نمبر 45 میں فرمایا کہ ان کفار سے پہلے جن لوگوں نے رسول کو جھٹلایا، ہمارے رسولوں کو، ان سے قوت اور دبدبہ میں وہ لوگ زیادہ مضبوط تھے۔ آج جو جھٹلا رہے ہیں نا قریش والے، تو جو پہلے جھٹلاتے تھے وہ قوت اور دبدبے میں زیادہ مضبوط تھے، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہ سکے۔ تو جب وہ نہیں بچ سکی قومیں عاد اور قومیں سمود، اتنی تگڑی قومیں، تو یہ تو بات ہی کوئی نہیں، تو بات ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ آخری آیات میں فرمایا کہ روز حشر کفار کی خواہش ہوگی کہ عذاب سے نجات مل جائے، مگر ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ پھر سورہ فاتر شروع ہو جاتی ہے اس سے آگے، تو اس کی آیت نمبر 5 میں تمام انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کا وعدہ حق ہے، اور دنیاوی زندگی کی لذتوں میں کھو کر کہیں دھوکے میں نہ پڑ جانا، اور شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو، اس سے جرانے لگانے کی ضرورت، اس سے دوستیاں نہ کرتے، پھر اس کے لیے تیاری نہ کرو۔ یہ رمضان کے آخری دن شروع ہو جاتے ہیں تو ہمارے بچے موٹر سائیکلیں تیار کرنی شروع کر دیتے، یعنی عین رمضان میں۔ مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عید والے دن بڑی طوفان بدتمیزی ہوتی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہوتی عید والے دن ہے پر اس کی تیاری رمضان میں ہوتی ہے، تو کتنا بڑا جرم ہے۔ یعنی ادھر چاند رات کا اعلان ہوگا تو ادھر تماشا لگ جائے، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا تو یہ جو چاند رات ہوتی ہے نا، یہ تو مزدور کو مزدوری ملنے کا وقت ہوتا ہے، تو لوگ ہیں کہ وہ کھیل کود میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ آیت نمبر 9 سے 13 تک ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت بارش کے نظام کا ذکر ہے۔ انسان کو اس کے جوہر تخلیق کی طرف متوجہ کیا گیا تاکہ سرکشی کا شکار نہ ہو، اور وہ یہ کہ مادہ کے پیٹ میں حمل کو بھی اللہ جانتا ہے، اور یہ کہ کس کی عمر میں درازی ہے یا کس کی عمر میں کمی ہے، وہ سب اللہ نے کتاب تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ آیت نمبر 12 سے فرمایا کہ میٹھے اور کھارے پانی کے سمندر برابر نہیں ہوتے، میٹھے اور کھارے پانی کے سمندر برابر نہیں ہوتے، لیکن فرمایا سب سمندروں سے تمہیں مچھلی کا تازہ گوشت ملتا ہے، پانی جیسا بھی، اور تم ان سے پہننے کے زیور بھی نکالتے ہو، اور کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ نظام لیل و نہار اور شمس و قمر اسی کے حکم کے تابع، اسی کے حکم کے۔ یہ چاند سورج اگر کسی انسان کے قبضے میں ہوتے تو کب سے اختلاف ہو گیا ہوتا، کوئی کہتا ادھر سے نکل، کوئی کہتا کم از کم جو حکومت بدلتی وہ تو ضرور بدلتی ایک دفعہ، یہ پچھلے لایا ہے لہذا معاذ اللہ ہم نہیں چلنے دیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے تابع ہے، رات دن کا آنا بھی اللہ کے، اور نظام شمس و قمر بھی اللہ کا۔ آج نمبر 18 میں بتایا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کا جواب دینا ہوگا، اور جو تزکیہ اور تقوی اختیار کرے گا تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا۔ پھر فرمایا اندھا اور دیکھنے والا، ظلمت اور نور، سایہ اور دھوپ، زندہ اور مردہ لوگ برابر ہو سکتے نہیں۔ یہاں کفار اور منکرین کو اندھے، ظلمت، دھوپ اور مردے سے تشبیہ دی گئی، اور گویا اللہ کریم نے اہل ایمان کو آنکھوں والا کہا، نور والا کہا، سائے والا کہا، اور فرمایا یہ ہیں وہ جو زندہ ہیں۔ کافر زندہ رہ کے بھی زندہ، اقبال نے کہا تھا زندگی زندہ دلی کا نام، اور مردہ دل کیا خاک جیا کرتے، تو دل زندہ ہو تو پھر ہر شے۔ ایک دانشور کا ایک قول ہے، وہ کہا کرتے تھے رشتے احساس کے ہوتے، رشتے اور احساس نہ ہو تو پھر رشتے بھی۔ آپ کو پتہ ہے نا، بہن کا اگر خیال آ گیا تو پھر بہن ہے، لیکن اگر بھائی کہے کہ نہیں جی میرے بہنوئی نے ضائع بڑے کیے ہیں پیسے، وہ تو سارا اس خاندان کو چلا جائے گا تو میں بہن کے بچوں سے، تو یہ احساس ختم ہو گیا۔ تو فرمایا کہ یہ زندہ رہتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، مومن ہے زندہ ہوتا ہے، کافر مردہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا دل مردہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بھی بتایا کہ حجت الہیہ قائم کرنے کے لیے ہر قوم کی طرف نذیر یعنی روشن دلائل اور الہامی کتابیں دے کے نبی اور رسول بھیجے گئے، لیکن ہر دور میں پیغام حق کو جھٹلانے والے موجود رہے۔